अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़ब मामूल खबरों से आगाज करते हैं। पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गैर सरकारी सतह पर राब्ते। 8 रुकनी अफगान वफ्द का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। मरदमशुमारी में बेघर अफराद का इंदराज शुरू। बेआसरा बच्चों की तादाद भी मालूम की जानी चाहिए। सरगर्म कारकुनों का मुतालिबा। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। गैरत के नाम पर बेटी का कत्ल, वालिद गिरफ्तार। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर लाहे अमल वज़ा करने की जरूरत है। औरतों के हकूक से मुतल्लिक ओहदेदार की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जली। तफसीलात कुछ देर बाद। सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी ख्वाजा सराओं की राय का मुतालबा। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। तफसीलात कुछ देर बाद। अहमदिया बरादरी के खिलाफ नफरत और तशद्दुद में इजाफा। जमात अहमदिया पाकिस्तान की सालाना रिपोर्ट में दावा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। और जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल के अवाखिर में वाशिंगटन का दौरा करेंगे। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। ये रिपोर्ट कुछ देर बाद। ताज़ा शहरी हलाकतों पर उबलते गम गुस्से के बीच वादी कश्मीर में आम हड़ताल की गई। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। मुफस्सल रिपोर्ट समाअत फरमाइएगा थोड़ी देर के बाद। और बैनुल-अक़वामी खबरों में शाम में अमेरिका के हिमायत याफ्ता कुर्द जंगजू ने मंगल को कहा है कि वो सबसे बड़ी डैम पर काबिज दाइश के शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। क़ब्ल अज़ीं शाम के इस डैम को लाहिक़ खतरात का जायजा लेने के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया था। जर्मनी में हुक्काम ने एक मुश्तबा साबिक़ अफगान तालिबान कमांडर को गिरफ्तार करने की खबर दी है, जो उनके बकौल अमरीकी और अफगान फौजियों पर एक मोहलिक हमले में भी मुबैना तौर पर मुलव्वस था। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने अपने मुल्क के यूरोपीय यूनियन से इनखला का अमल शुरू करने के लिए बाकायदा खत पर दस्तखत कर दिए हैं। चीन ने बुध के रोज कहा है कि वो आबो हवा में तब्दीली के पेरिस समझौते का पाबंद है और अपने वादे पूरे करेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन अरकान इस अज़्म के इशारे दे रहे हैं कि वो सेहत आम्मा के कौमी प्रोग्राम को दुरुस्त करने की कोशिशें जारी रखेंगे। इससे पहले पिछले हफ्ते साबिक़ सदर बराक ओबामा के नाम से मौसूम सेहत आम्मा के प्रोग्राम को मनसूख करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई थी। वस्ती पेरू में मंगल के रोज एक मुसाफिर तैयारे को एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हादसा पेश आया, लेकिन तमाम मुसाफिर महफूज रहे और उन्हें बखैरियत उतार लिया गया। और जनूबी कोरिया के समंदरी उमूर की वजारत ने बुध के रोज तस्दीक की है कि सन 2014 के फेरी के तबाहकुन हादसे के मकाम पर मिलने वाली बाकियात जानवरों की हड्डियां थीं और ये हादसे में जाँ बहक होने वाले किसी इंसान की नहीं थीं। और अब खबरें तफसील के साथ। दो हमसाया मुल्कों के दरमियान कशीदगी घटाने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने के अज़्म के साथ अफगानिस्तान का एक गैर सरकारी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। इस 8 रुकनी वफ्द में अरकान पार्लियामेंट, साबिक़ सरकारी ओहदेदार, सिविल सोसाइटी और मीडिया की शख्सियात शामिल हैं। वफ्द पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से मुलाकात के दौरान दोनों पड़ोसी मुल्कों को करीब लाने के पहलुओं पर बातचीत करेगा। इस्लामाबाद से यह है मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में पाई जाने वाली हालिया कशीदगी में कमी और इख्तलाफी मामलात का मुज़ाकरात के जरिए हल तलाश करने की कोशिशों के सिलसिले में दोनों मुल्कों के दरमियान गैर सरकारी सतह पर राब्तों का सिलसिला जारी है। रवां माह के वस्त में अफगान सहाफ़ियों के एक वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने मकामी सहाफ़ियों से बातचीत के अलावा पाकिस्तान के मुशीर खारजा सरताज अजीज से भी मुलाकात की थी। अफगान और पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान एतमादी को दूर करने में मीडिया अहम किरदार अदा कर सकता है। इन्हीं गैर रस्मी राब्तों के सिलसिले में इन दिनों अफगानिस्तान का एक 8 रुकनी वफ्द पाकिस्तान के दौरे पर है। इस अफगान वफ्द में अरकान पार्लियामेंट, आला अमन कौंसिल के रुकन, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदे शामिल हैं। एक गैर सरकारी इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के ज़ेरे एहतमाम अफगान वफ्द ने पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट, साबिक सिफारतकारों, रिटायर्ड आला फौजी अफसरान समेत दीगर अफराद से मुलाकातें
باتیں کی۔ افغان رکن پارلیمنٹ میر ویس یاسینی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بد اعتمادی کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ امنیتی لحاظ باندې کدی کوم ځایونو کې لګولې خدا معنا نه لري چې زمون خلک سره دا خط دا تار جدا کی، زمون خلک باید دا تار جدا نه۔ پاکستان کی طرف سے افغان سرحد پر باڑ لگانے کے فیصلے پر میر ویس یاسینی کا کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان سلامتی کے خدشات کے سبب یہ باڑ لگا رہا ہے، لیکن ان کے بقول وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ باڑ دونوں جانب آباد لوگوں کو تقسیم کر سکے گی۔ افغانستان کی اعلیٰ امن کونسل کے رکن عبدالحکیم مجاہد نے آئندہ ماہ روس میں افغانستان سے متعلق کانفرنس کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے ملک میں امن کے لیے جو بھی کوشش کی جائے گی وہ اس کا خیر مقدم کریں گے۔ هر هیواد چې د افغانستان د مشکل د حل لپاره هڅه کوي، موږ د هغه هیواد نه مننه کوو، هغه کدي هر چا له خوا نه وي، نور د افغانستان خلک۔ عبدالحکیم مجاہد کا کہنا تھا کہ افغانستان میں اس وقت امن کے قیام اور خونریزی کے خاتمے کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و مصالحت کے لیے ہر ممکن تعاون کو تیار ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی ایک نئی لہر کے بعد پاکستان نے 16 فروری سے افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحد بند کر دی تھی۔ یہ اقدام دو طرفہ کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بنا، جبکہ رواں ماہ پاکستان کی طرف سے افغان سرحد پر باڑ لگانے کا آغاز کیا گیا اور پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے مطابق پہلے مرحلے میں باڑ لگانے کا کام ترجیحی بنیادوں پر باجوڑ اور محمد ایجنسی میں شروع کیا گیا ہے، جہاں فوج کے مطابق سلامتی کے زیادہ خدشات ہیں۔ پاکستانی حکام کہہ چکے ہیں کہ باڑ لگانے کا مقصد دہشت گردوں کی آمد و رفت کو روکنا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں 3 مقامی نوجوانوں کی ہلاکت پر غم و غصے کی فضا ہے۔ بدھ کے روز اس واقعے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی اور ہزاروں افراد جنازے کے جلوس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر سوگواروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔ بھارتی حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں 3 مقامی نوجوانوں کے مارے جانے اور تقریباً 30 کے زخمی ہو جانے پر ابلتے غم و غصے کے بیچ بدھ کو وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ ہزاروں لوگوں نے ہلاک شدہ نوجوانوں کی تدفین میں شرکت کی، جو وسطی ضلع بڈگام میں ہم آزادی چاہتے ہیں اور بھارت ہمارا کشمیر چھوڑ دو کے نعروں کے بیچ کر دی گئی۔ اس سے پہلے ان کی الگ الگ مقامات پر سوگواروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر 1 سے زیادہ مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور شرکاء نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ ادھر جنوبی ضلع کلگام کے یاری پورہ گاؤں میں کل عدم لشکر طیبہ کے ایک کمانڈر توصیف احمد وگے کی تدفین میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بھی آزادی کے مطالبے کے حق میں جم کر نعرہ بازی کی گئی اور یہ اعلان کیا گیا لوگوں کے اپنے الفاظ میں، مجاہدو آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ تدفین کے فوراً بعد علاقے میں نوجوان مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بھارت کے وفاقی پولیس فورس CRPF کے ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ سنجے کمار نے بتایا کہ مقامی لوگوں نے عسکریت پسند کے خلاف آپریشن میں رخ نہ ڈالنے کی دانستہ کوشش کی تھی، جس کے باعث ہمارا کام اور بھی زیادہ مشکل بن گیا تھا کیونکہ ہمیں اپنی توجہ اس سے ہٹانا پڑی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تشدد پر اتر آئے ہجوم کی سنگباری سے CRPF کے 43 اور مقامی پولیس کے 20 سپاہی زخمی ہو گئے۔ بھارت کے قومی دھارے میں شامل بعض اپوزیشن جماعتوں اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیموں نے پولیس آفیسر کے اس بیان پر سوال اٹھایا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ حفاظتی دستوں نے نہتے مظاہرین پر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے ان ویڈیوز اور تصاویر کا حوالہ دیا جو موقع واردات پر لی گئی تھیں اور جن میں حفاظتی دستوں کو نہتے نوجوانوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان پر گولیاں اور چھرے چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بدھ کو عام ہڑتال کی وجہ سے وادی کشمیر میں کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں
کے ایک اتحاد نے کی تھی۔ اس بیچ کئی مقامات پر جن میں بارہمولہ کا پرانا قصبہ، قریبی علاقہ پلہالن اور دارالحکومت سری نگر بھی شامل ہیں، مظاہرین اور حفاظتی دستوں کے درمیان تازہ جھڑپوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ ادھر نئی دہلی میں داخلی امور کے وفاقی وزیر مملکت ہنس راج اہر نے پارلیمان کو بتایا کہ گزشتہ سال کی جولائی میں معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے بعد وادی کشمیر میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی بدامنی کے دوران 104 مقامی نوجوان عسکریت پسندوں کے صفوں میں شامل ہو گئے تھے اور ان میں سے 64 اب بھی متحرک ہیں، 12 کو ہلاک کیا جا چکا ہے، 25 کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 2 نے حفاظتی دستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اور اب کچھ عالمی خبریں۔ شام میں امریکہ کے حمایت یافتہ کرد جنگجوؤں نے منگل کو کہا کہ وہ سب سے بڑے ڈیم پر قابض داعش کے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ قبل ازیں شام کے اس ڈیم کو لاحق خطرات کا جائزہ لینے کے لیے اس کارروائی کو روک دیا گیا تھا۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ترجمان احمد محمد نے اتوار کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرد انجینئروں نے کہا ہے کہ انہیں سوشل میڈیا پر کیے جانے والے داعش کے ان دعووں کی حمایت میں کوئی شواہد نہیں ملے۔ انہوں نے کہا کہ انجینئروں کی ایک ٹیم نے ڈیم کا معائنہ کیا اور اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ یہ دعوے صحیح نہیں ہیں۔ داعش یہ دعوے ہماری پیش رفت کو روکنے کے لیے کر رہا ہے۔ اب ہم ڈیم کا 2 کلومیٹر کا علاقہ کنٹرول کر رہے ہیں اور کل سے ایک نئی حکمت عملی کا آغاز کریں گے۔ جرمنی میں حکام نے ایک مشتبہ سابق افغان طالبان کمانڈر کو گرفتار کرنے کا بتایا ہے، جو ان کے بقول امریکی اور افغان فوجیوں پر ایک مہلک حملے میں بھی مبینہ طور پر ملوث ہے۔ وفاقی استغاثہ کے دفتر سے منگل کو جاری ہونے والے ایک بیان میں اس 30 سالہ شخص کو صرف عبداللہ پی کے نام سے متعارف کروایا گیا اور اسے گزشتہ ہفتے بویریا سے دہشت گرد تنظیم کارکن اور ارادہ قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا۔ مزید برآں حکام کا خیال ہے کہ اس شخص نے سن 2002 میں طالبان میں شمولیت اختیار کی اور سن 2004 میں اپنے والد سے جنگجوؤں کے گروپ کی کمان حاصل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے نے اپنے ملک کے یورپی یونین سے انخلاء کا عمل شروع کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر خط پر دستخط کر دیے ہیں۔ ان کے دفتر کی طرف سے بیان کے مطابق یہ خط بدھ کو یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے سپرد کیا جائے گا۔ یورپی یونین میں برطانیہ کے سفیر ٹم بارو یہ خط بذات خود ٹسک کو پیش کریں گے، جس سے لسبن معاہدے کی شق 50 پر کارروائی شروع ہو سکے گی۔ اس شق کے تحت برطانیہ 2 سالوں میں یونین سے علیحدہ ہو جائے گا۔ اور چین نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ آب و ہوا میں تبدیلی کے پیرس سمجھوتے کا پابند ہے اور اپنے وعدے پورے کرے گا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینی نے کہا کہ موسمی تغیر سے نمٹنا پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے اور چین اس صورت میں بھی اپنے وعدے پر قائم رہے گا جب دوسری حکومتیں اپنی پالیسی تبدیل کر لیتی ہیں۔ ایک روز پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم جاری کیا جو ان ماحولیاتی ضابطوں کو تبدیل کر دے گا جو ان کے پیشرو باراک اوباما نے جاری کیے تھے۔ ماحولیات سے متعلق گروپس کہتے ہیں کہ صدر آب و ہوا کی تبدیلی کے سنگین خطرے کو نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ اس حکم نامے کو چیلنج کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے اسٹیو پاراگونا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ صدر ٹرمپ نے امریکی پاور پلانٹ سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے مقصد سے بنائے گئے ضابطے ازسر نو تحریر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقصد صرف اور صرف روزگار واپس لانا ہے۔ Perhaps no single regulation threatens our miners, energy workers and companies more than this crushing شاید ہی attack. کوئی ایک واحد ضابطہ ہمارے کارکنوں، توانائی کے شعبے کے کارکنوں اور ان کمپنیوں کو اتنا زیادہ متاثر کرتا ہو جتنا کہ امریکی صنعت کو نشانہ بنانے والا یہ سخت ضابطہ۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ اوباما انتظامیہ نے سن 2030 تک پاور پلانٹ سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج 2005 کے درجوں سے 2/3 تک کم کرنے کا ہدف بنایا تھا۔ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر کوئلے، تیل اور گیس کی پیداوار پر لاگو ضابطے بھی ختم کرتا ہے اور دوسرے وفاقی ضابطوں میں آب و ہوا کی تبدیلی کے کردار میں کمی کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بجٹ ڈائریکٹر مک ملوانی کہتے ہیں
کہ ٹرمپ بجٹ کے اپنے منصوبے میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق وفاقی حکومت کے تمام پروگراموں کو ہدف بناتے ہیں۔ Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. We're not spending money on that anymore. جہاں تک آب و ہوا کی تبدیلی کا سوال ہے تو میرا خیال ہے کہ صدر نے کافی صاف صاف بات کی، ہم اس پر اب پیسہ خرچ نہیں کر رہے، ہم اسے آپ کے پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے مسٹر ملوانی کے۔ ٹرمپ انتظامیہ اس سائنسی اتفاقی رائے سے اختلاف رکھتی ہے کہ انسان کی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسیں کرۂ ارض کو خطرناک طریقے سے گرم کر رہی ہیں، اور انوائرمنٹل ڈیفنس فنڈ کے پالیسی چیف ٹامس کاربونل کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ ان کو قابو میں رکھے۔ The Supreme Court has already held on 3 separate occasions that EPA has the authority. سپریم کورٹ پہلے ہی 3 الگ واقعات میں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ شفاف ہوا سے متعلق کلین ایئر ایکٹ کے تحت ماحولیات کے تحفظ سے متعلق ادارے EPA کو یہ اختیار حاصل ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرے سے نمٹے۔ یہ الفاظ تھے انوائرمنٹل ڈیفنس فنڈ کے پالیسی چیف مسٹر کاربونل کے۔ ضابطہ سازوں کو اب ان ضابطوں کی جگہ نئے ضابطے تحریر کرنا ہوں گے جنہیں صدر نے ختم کر دیا ہے۔ ماحولیات سے متعلق گروپس کو توقع ہے کہ وہ انہیں عدالت میں چیلنج کریں گے۔ یہ حکم نامہ امریکہ کو آب و ہوا سے متعلق پیرس معاہدے سے الگ نہیں کرتا، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ امکان بہت کم دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ پیرس کے اپنے اہداف پورے کرے گا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور یہ وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔